अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय उर्दू वॉइस चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरा और आपका ये ताल्लुक़ बना रहे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जिनजात से शादी। ये एक पुरअसरार कहानी है। आज रात मेरे लिए अजीतों में लिपटी हुई रात थी। इसका एक एक लम्हा जहरीली नागन बने मुझसे उस करवट पर दिलखराश टीसें भरती महसूस हो रही थी। सिगरेटों पर सिगरेट सुलगाए अपने सांसों को धुएं की नज़र कर रहा था। कमरे में बिखरे सिगरेटों के टुकड़े इस बात की गमाज़ी करते थे कि मेरा एक पल भी सुकून की नज़र ना हुआ था। बेसुकूनी और बेताबी थी। मैंने आज उसकी आंखों में चमकते हुए आंसू देखे थे। इसके चेहरे को अफसुर्दगियों में डूबा हुआ पाया था। लबों पर मुस्कुराहट की जगह तवील खामोशी थी। वो चंद लम्हों के लिए मेरे सामने आई थी। वो चंद लम्हों के लिए मेरे पास आई थी और चली गई थी। इसकी ये हालत क्यों थी? इसे कौन सा गम और दुख था? वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह ना पाई थी। गमज़दा चेहरे से वापस लौट गई थी। उसका उदासियों में भरा, दुखों में भीगा चेहरा बार बार मेरी बेताबी में इजाफा करता चला जा रहा था। उसके मुस्कुराते हुए लबों पर दुख क्यों था? निखरे और गुलाब की माने चेहरे पर गम क्यों था? मैंने क्लॉक पर नज़र डाली। रात का 1 बजने वाला था। रात का पिछला पहर शुरू हो चुका था। उफ खुदाया, मैं क्या करूं? लेटा रहूं या उसके पास जाऊं? उसे मेरी ज़रूरत है। मुझे कुछ कहने आई थी लेकिन कुछ कहे बगैर ही चली गई है। उसे कौन सा दुख है? परेशान क्यों है? मुझे इसी वक्त उसे मिलना चाहिए। उसे पूछना चाहिए कि वो इस कदर उदास और गमगीन क्यों है। हाँ, मुझे जाना चाहिए इसके पास, और बहुत दूर गांव से बाहर मुझे इस उदासी का सबब पूछना होगा। हाँ, मुझे पूछना होगा। यही सोचकर मैं बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। अलमारी खोली, अपनी पगड़ी और आहिस्ता से दरवाजे की कुंडी खोलकर कमरे से बाहर निकल गया। घर वाले खरगोश ख्वाब में मस्त थे। इस बात से बेखबर थे कि मैं घर में क्या कर रहा हूँ। इसका बेटा किस अजियत और कर्म में मुब्तला है। उसकी आंखों से नींद क्यों गायब है, ये सिर्फ मैं जानता था। बैरूनी दरवाज़ा खोलते ही मैंने हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च रोशन कर दी और अंधेरी गलियों में रोशनी करते हुए आगे बढ़ता जाने लगा। मेरा रुख सहरिश के घर की जानिब था जो कब्रिस्तान से दूसरी जानिब था। आज पहला मौका था कि रात की स्याह तारीकी में मैं कब्रिस्तान से गुजरते हुए उसके घर की जानिब बढ़ता जा रहा था। चंद लम्हों को तो कब्रिस्तान से खौफ और डर महसूस हुआ, लेकिन महबूब के उदास और परेशान चेहरे ने, उसकी गिरी हालत ने इस खौफ को ख़त्म कर दिया था। चलते चलते मैं इसके घर तक जा पहुंचा। घर में झांक तांक करके उसे ढूंढने लगा। वो कहीं दिखाई न दी। या खुदाया, वो दिखाई क्यों नहीं दे रही? शायद सो रही है। हाँ, वो सो रही होगी। ये सोच मेरे दिमाग में उभरी। तभी उसका घर तारीकियों में डूबा हुआ। अगर वो सोई न होती तो यकीनन इसके घर में रोशनी होती। पूरे घर में ना सही, कम से कम घर के किसी कोने में रोशनी देखने को ज़रूर मिलती, लेकिन वहाँ मुकम्मल सुकूत और लम्हात तक मैं इसकी दीवार के साथ खड़ा रहा और अंदर झांकता रहा। फिर वापस मुड़कर देखा तो मेरी नज़र ऊपर छत पर जा रुकी। वो छत की मुंडेर पर एक कोने में उदास और परेशान बैठी दिखाई दी। मैंने उसे पहचान लिया था। अपनी टॉर्च की रोशनी इस पर ठहरा दी। वो ज़रा भी खौफज़दा ना हुई और ना ही डरी। वो हिम्मत वाली और मजबूत दिल की मालिक थी। राहत ऊपर आ जाए, इसकी ज़ुबानी अपना नाम सुनकर मैं हैरतों में डूबता चला गया। स्याह अंधेरे में उसे कैसे पता चल गया था कि गली में खड़ा इंसान मैं ही हूँ। लेकिन इस सोच को ज़्यादा देर तक अपने ऊपर हावी ना होने दिया, क्योंकि जिस तरह मैंने उसे अंधेरे में पहचान लिया था, शायद उसने भी मुझे पहचान लिया होगा। लेकिन मुझे इसके बाप का खौफ था। उसे देखा न था मैंने, और ना ही बहुत सख्त तबीयत का मालिक है। किसी गैर इंसान को अपने घर के आसपास देखकर हंगामा खड़ा कर देता था। आ जाए जनाब, जिस बात का आपको खौफ डर है वो घर नहीं है। क्या मैं चौंका, पर कैसे हो सकता है कि उसने मेरी सोच को पढ़ लिया हो? हैरत का एक शदीद झटका था जिसने मुझे चंद लम्हों को न सिर्फ साकत कर दिया था, बल्कि हज़ारों सौ सात में डाल दिया। अब की बार इसकी आवाज़ सुनाई न दी, बल्कि वो ही डगमगाते कदमों के साथ नीचे उतरती चली आई। गांव से यहाँ तक चले आए, लेकिन अंदर आने से खौफसदा हो।
اس نے میرے قریب آتے ہوئے یہ فکرہ کہا تو میں حیرت زدہ پھیکی سی مسکرا دیا اور کہا، سیرش، تم جانتی ہو کہ میں کمزور دل کا نہیں بلکہ مضبوط اعصاب کا مالک ہوں۔ جانتی ہوں، اس نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ ویسے ہی افسردگیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ رنگت کیوں زرد ہے اور لبوں پر مسکراہٹ مرجھا گئی ہے؟ میں نے وہ الفاظ کہہ دیے جنہوں نے مجھے گھر سے یہاں تک پہنچنے میں مجھے بے چین کر رکھا تھا۔ میری بات پر وہ سسک پڑی۔ محب سناٹے میں اس کی سسکاریوں کی گونج یوں پھیلنے لگی جیسے اس کی سسکاری زمانے بھر کا درد غم امنڈ آیا ہے۔ کیا بات ہے؟ بولو نا، مجھ سے اس کی یہ حالت نہ دیکھی گئی۔ جیسے چیخ ہی پڑا ہو۔ راحت، ایک بات تم سے کہنی ہے۔ اس نے روتے روتے مجھ سے یہ بات کہی کہ ہاں کہو، تمہاری بات سننے کے لیے تو تمہارے پاس آیا ہوں۔ اس نے اپنے بہتے آنسو پونچھ ڈالے۔ شاید میری نظروں نے اس کا بہت بڑا سہارا دے دیا تھا۔ اس نے ایک ہی نظر مجھ پر ڈالی۔ کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ اس کی بات پر میں بہت حیران ہوا۔ ایک گہری نظر اس پر ڈالی جیسے کہہ رہا ہو کہ یہ تو تم بھی جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، لیکن خاموش رہا۔ وہ خود ہی بولی، جانتی ہوں، بہت زیادہ کرتی ہو۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ تم میری پریشانی سے متعلق جاننے کے لیے یہاں میرے پاس ضرور آؤ گے۔ اسی یقین کے تحت تمہاری منتظر رہی اور تم آ گئے۔ لیکن میری جان، مجھے اپنانے کے لیے تجھے ایک کڑے امتحان سے گزرنا ہوگا۔ امتحان؟ میں نے ٹوٹے ہوئے الفاظ ادا کیے۔ ہاں، امتحان۔ اگر تمہیں مجھ سے سچی محبت ہوگی تو اس امتحان سے ضرور گزر جاؤ گے۔ سیرش، تمہیں پانے کے لیے ایک تو کیا ہزاروں امتحانوں سے گزرنا پڑا تو میں پیچھے نہ ہٹوں گا۔ گھر کے کمرے دیکھ رہے ہو نا، سبھی خالی ہیں۔ یہاں میرے علاوہ کوئی اور نہیں۔ ہاں، دیکھ رہا ہوں، بلکہ پوچھنا چاہتا تھا کہ تیرا بابا کہاں ہے؟ اس نے سرد آہ بھرے کہا، راحت، یہی امتحان ہے میرے بابا کا۔ کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ کیا اغوا؟ ہاں، اغوا۔ میں جانتی ہوں، لیکن میں تمہیں جانتی ہوں کہ تم بھی وہ اب سمجھا، بس اتنی سی بات تھی جس وجہ سے تم نے اپنے لبوں کی مسکراہٹ کھو دی ہے، چہرے کا حسن زرد کر دیا۔ چلو مسکراؤ، میں نے اپنے اسی انداز میں کہا جو اسے بہت پیارا لگا، لیکن وہ مسکرائی نہ، بلکہ بولی، راحت، جب تک میرے بابا واپس نہیں آ جاتا نہ تو میں مسکراؤں گی اور نہ ہی اپنے اصل حسن میں آؤں گی، بس یوں ہی بکھرتی چلی جاؤں گی۔ پلیز سیرش، ایسی اذیت دینے والی باتیں نہ کرو۔ چلو بتاؤ، کون ہے جس نے تیرے بابا کو اغوا کیا ہے؟ میں صبح جا کر ہی اسے واپس لے آؤں گا۔ مجھ سے تمہاری اداسی پریشانی نہیں دیکھی جاتی۔ اس نے میرے ہاتھ سے ٹارچ پکڑی، اندر کمرے میں چلی گئی۔ میں باہر کھڑا اس کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ اس نے وہ کاغذ مجھے پکڑا دیا اور کہا، راحت، یہ شخص ہے جس نے میرے بابا کو اغوا کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ قتل بھی کر دے، کیونکہ ایسے بہت زیادہ خود غرض ہوتے ہیں، اپنے مطلب کی خاطر جان لے لیتے ہیں۔ اس نے افسردگی سے کہا۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور کہا، ایک بات کہوں؟ ہاں، بولی، تم یہاں اکیلی ہو، تمہارے بابا گھر نہیں ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہا کہ تم یہاں تنہا رہو۔ چلو میرے ساتھ میرے گھر۔ نہیں رہا، تم میری فکر نہ کرو، یہاں مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تم جانتے ہو، شروع سے اکیلی رہ رہی ہوں، مجھے گاؤں والوں سے ذرا بھی خطرہ نہیں، اور اگر کسی نے مجھ پر غلط نظر ڈالی تو مقابلہ کرنا مجھے آتا ہے۔ چلو آؤ، تمہیں قبرستان پار کروا دوں۔ اس نے زندہ دلیری سے یہ الفاظ کہے، گھر جا کر سوچنا، اگر تم امتحان میں کامیاب ہوگے تو میں تمہارے گھر میں ایک دلہن لے آؤں گی، میں موجود ہوں گی، ایک دلہن کی صورت میں موجود ہوں گی، اور اگر ناکام ہوئے تو جانتے ہو بابا کے بغیر میں جی نہیں سکتی۔ اتنا کہہ کر وہ گھر سے باہر نکل آئی اور میرے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ان قبرستانوں سے کیا ڈرنا؟ اس قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے کہا، یہ لوگ تو قبروں میں بند ہیں، پھل پا رہے ہیں، اپنے اعمال کا پھل پا رہے ہیں، یہ بھلا زندہ انسانوں کو خوفزدہ کیسے کریں گے؟ اس نے بہت اچھی بات کی تھی، میرے دل کو لگی۔ واقعی وہ اس چیز کا پھل پا رہے تھے جو انہوں نے دنیا میں رہ کر اکٹھا کیا، چاہے اچھا ہو چاہے برا۔ خوف تو صرف اندھیروں سے آتا ہے، رات کی تاریکیوں سے آتا ہے، یا پھر شاید تنہائیوں سے آتا ہے۔ میں نے سوچا تو وہ بولی، تمہارے دل کی سوچیں بالکل ٹھیک ہیں۔ کیا؟ میں چونکا اور پھر خود ہی بول پڑا، سیرش، پتہ نہیں تمہارے پاس کیا علم ہے، کئی بار میں نے محسوس کیا تم میرے دل کی باتیں بھی پڑھ جاتی ہو۔ وہ مسکرائی، نہ صرف اتنا کہا، یہ علم میں تجھے بھی دے دوں گی، لیکن امتحان کے بعد۔ قبرستان بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ گلی کی نکڑ تک میرے ساتھ آئی اور پھر بولی،
اب میں واپس چلتی ہوں۔ نہیں سیرش، یہیں میرے پاس ہی رک جاؤ، خوفناک تاریکی پھیلی ہوئی ہے، تمہارا اکیلے واپس جانا مجھ سے برداشت نہیں ہو پائے گا۔ اس نے سرد آہ بھری اور بولی، آپ کو بتایا ہے نا، مجھے تاریکیوں، سنسانیوں اور ویرانیوں سے خوف آتا، اور نہ یہ اندھیرے مجھ سے میرا حوصلہ چھین سکتے ہیں۔ اچھا جان، میں چلتی ہوں، تمہاری واپسی کی منتظر رہوں گی۔ کامیابی کے ساتھ لوٹے تم مجھے حسین عورت، نکھرے روپ اور میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی دلہن کے روپ میں دیکھو گے۔ میں تمہاری کامیابیوں کے ساتھ لوٹنے کی منتظر رہوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ واپس چل دی۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ چلتے چلتے وہ تاریکیوں میں ڈوبتی چلے گی اور میں سوچوں میں کھویا واپس گھر کی جانب چل دیا۔ اس کی باتوں نے مجھ پر عجیب سا تاثر چھوڑا تھا، اور کمرے میں پہنچ کر بھی دھیان اس کی جانب رہا۔ وہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، بلکہ تقریباً 3 ماہ قبرستان کی دوسری جانب پرانے اور خستہ حال کھنڈرات میں آباد ہوئے تھے۔ نہ جانے آباد کب سے تھے، دیکھا 3 ماہ قبل ہی تھا۔ وہ بھی اس گہری رات کی بات تھی کہ میں شہر سے واپس لوٹا تھا۔ سیدھا راستہ لمبا تھا، سو میں نے شارٹ کٹ مارا اور فصلوں کے بیچ چلتا چلتا گاؤں کے قریب چھپڑ تک جا پہنچا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس رات چاند پوری جوانی میں تھا۔ اس کی ٹھنڈی روشنی سے ہر چیز اجلی اجلی دکھائی دے رہی تھی۔ چھپڑ کے کنارے پہنچتے ہی میری ملاقات سیرش سے ہوگی۔ وہ دنیا والوں سے بالکل بے خبر چھپڑ کے شفاف پانی سے اٹکلیاں کر رہی تھی۔ اسے یوں اکیلے اور تنہا دیکھ کر چند لمحات کے لیے تو میں ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رکا رہا۔ بار بار چڑیل کا تصور دل و دماغ میں خوف بھر کر وجود کو لرزاتا رہا، لیکن پھر ہمت کر کے آگے بڑھا تو اس نے مجھے دیکھ لیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چھپڑ کنارے سے اٹھ کر چل دی۔ اپنا آنچل لہراتے وہ چلتی رہی اور بار بار مڑ کر بھی مجھے دیکھتی رہی، اور سکتے سی حالت میں کھڑا رہا اور دیکھتا رہا۔ وہ فصلوں کے بیچ پہنچی تو اس کی ایک چیخ مجھے سنائی دی۔ شاید وہ چلتے چلتے پاؤں پھسلنے سے نیچے گر گئی تھی۔ میں اس کی طرف بھاگا اور وہ درد شدت سے آہیں بھر رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنی بھاگتے ہوئے دیکھ لیا، لیکن مجھ سے زیادہ اس کی توجہ اپنے پاؤں کی جانب تھی، جسے وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئی تھی۔ لگتا ہے گرنے سے آپ کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، میں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے پاؤں کو چھوتے ہوئے کہا۔ میرے ہاتھ لگانے سے وہ بری طرح تڑپی۔ شاید میں نے سختی سے اسے چھوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو اس شدید درد کی وجہ سے آنکھوں میں اتر آئے تھے۔ آؤ، میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ آؤں۔ میں نے اسے سہارا دے کر اوپر اٹھانا چاہا، لیکن وہ چیخ اٹھی۔ حسرت بھری نظروں سے وہ میری طرف دیکھتی رہی اور میں اس کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا تھا۔ تب وہ خود بھی اٹھی اور لنگڑاتے لنگڑاتے ایک طرف چلنے لگی۔ میں اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ راستے میں کئی بار گرتے گرتے بچی تھی۔ میری نظریں پوری طرح اس کا تعاقب کر رہی تھیں۔ اسے دیکھنے کے بعد میرے دل میں خوف نہ رہا تھا، بلکہ زندگی یہ چند لمحات میرے لیے خوشکن اور دلکش بن گئے تھے۔ میں گھر پہنچ کر پوری رات سو نہ سکا تھا۔ بار بار اس کا آنسوں سے تر چہرہ میری نظروں کے سامنے ٹپکتا رہا۔ نہ جانے کیوں میں اپنے آپ میں ایک نئی مہک سی محسوس کرنے لگا تھا۔ یوں لگنے لگا تھا جیسے وہ میری زندگی کا حاصل ہو، کیونکہ ایسی ہی لڑکی میری آئیڈیل تھی۔ میں رات بھر کبھی اس سے متعلق سوچ کر مسکرا دیتا اور کبھی اداس ہو جاتا۔ ایک بےتابی تھی جو دل کو بار بار جھنجھوڑ رہی تھی کہ اب تمہاری ادھوری زندگی اس کے دم سے مکمل ہو سکتی ہے۔ اسے اپنے قریب کر لو، اپنی زندگی کو اسے حاصل کر کے مکمل کر لو۔ آج پہلی رات تھی جو میں نے کسی لڑکی سے متعلق اس قدر گہرائی میں سوچا تھا۔ صبح سویرے ہی میں اپنے کمرے سے نکل کر چھپر کنارے جا پہنچا، لیکن وہاں کچھ بھی نہ تھا، صرف لہراتا پانی ہی دکھائی دیا۔ نہ جانے کیوں میرے قدم کھنڈرات کی جانب بڑھنے لگے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ رات والا منظر حقیقت تھا یا وہم۔ وہم تھا تو مجھے اپنے ارادوں کو بدل دینا چاہیے تھا، اور اگر حقیقت ہے تو پھر حقیقت میں اپنی زخمی اور دکھی زندگی کو مہکانا چاہیے۔ انہی تصورات کے بوجھ تلے میں وہاں کھنڈرات تک جا پہنچا۔ کھنڈرات کی بیرونی دیواریں خستہ ہونے کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں۔ باہر کھڑے ہی اندر کے تمام منظر دیکھے جا سکتے تھے۔ کھنڈرات پہنچتے ہی میری متلاشی نظریں اسے ڈھونڈنے لگی، لیکن ایک کمرے میں وہ مجھے اپنے بال سنوارتی دکھائی دی۔ اس کا چہرہ دوسری جانب تھا، کمر میری جانب تھی۔ میں نے اس کے برہنہ بازوؤں اور ہاتھوں کی دلکشی سے اندازہ لگا لیا کہ وہ پری چہرہ بہت دلکش اور حسین ہے۔ میرا اندازہ غلط نہ تھا، کیونکہ اسے شاید محسوس ہو گیا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنا رخ میری جانب کیا۔ میں اسے دیکھتے ہی اس کی خوبصورتی میں کھو گیا۔ خدا تعالیٰ نے واقعی فرصت کے لمحات میں اس کی تخلیق کی تھی۔ زمانے بھر کا حسن اس کے اندر سمو دیا تھا۔ اسے شاید میرا وہاں جانا گوارا نہ گزرا تھا، کیونکہ اس کے لبوں کی مسکراہٹ نے مجھے بتا دیا تھا کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے۔
کہ جس شخص سے چاندنی رات میں چھپر کنارے ٹکراؤ ہوا تھا وہ وہی ہے، لیکن پھر جلد ہی اس نے اپنے لبوں کی مہکتی ہوئی مسکراہٹ کو سمیٹ لیا اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے بتایا کہ اس کے ابھی گھر میں کوئی ہے۔ میں بچہ نہ تھا کہ اس کا اشارہ نہ سمجھ پاتا۔ اس رات نکھری سوچوں کے ساتھ میں واپس پلٹ آیا۔ میں اسے چلتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں اس کے پاؤں میں درد تو نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ بالکل ٹھیک تھی اور اپنی رات والی تکلیف کو بھی بھلا چکی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر میں بھی خوشی سے پاگل ہو گیا تھا۔ راہ چلتے اس کا حسین چہرہ میری نظروں کے سامنے رہا۔ جب تک گھر پہنچا وہ میرے دل اور رگ میں سما چکی تھی۔ میں روزمرہ کے ماحول بھول گیا، صرف یاد تھا تو اس کا چہرہ، اس کی مسکراہٹ۔ میری نظریں ہر وقت کھنڈرات کا تعاقب کرتی رہتی۔ میں نے اپنی کسی یار بیلی کو اس سے متعلق کچھ نہ بتایا۔ میں جانتا تھا کہ اگر کسی کو بتا دیا تو وہ مجھ سے بھی زیادہ اس میں دلچسپی لینے لگیں گے، بلکہ میں نے ان کے دلوں میں خوف ہی بھرتا رہتا تھا۔ جن بھوتوں کے جھوٹے قصے سنا کر انہیں کھنڈرات سے خوف زدہ رہتا، بلکہ لوگ تو پہلے ہی کھنڈرات سے کتراتے تھے۔ اس کی محبت نے مجھے زمانے والوں سے جدا کر کے رکھ دیا تھا۔ نہ کسی سے باتیں کرنا اچھا لگتا تھا اور نہ ہی کھیل میں دلچسپی رہی تھی۔ بس یہی دل چاہتا تھا کہ بالکل تنہا رہوں، اس سے متعلق سوچتا رہوں۔ لیکن اسے کیا خبر کہ میں اس سے شدید محبت کرنے لگا ہوں، اس کے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے دل کی پوشیدہ باتوں کو اس پر عیاں کر دینا چاہیے۔ میں اپنے ان خدشات کو بھی اس پر واضح کر دینا چاہتا تھا جو میری زندگی کو نہ صرف تلخ بنا رہے تھے بلکہ اذیت سے بھی میرے اندر زہر گھول رہے تھے۔ اگر اس نے مجھے ٹھکرا دیا تو میرا جینا مشکل ہو جائے گا۔ گردش خون میں چلنے والی سانسیں بوجھ بن جائیں گی، چہرے کی اجلی رنگت مرجھا جائے گی۔ ہر بات دل میں بٹھا کر میں رات کی تاریکی پھیلنے کا انتظار کرنے لگا۔ دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن تو ہوتا ہے، یہ دستور زمانہ بھی ہے اور قانون قدرت بھی ہے۔ چاہے لمحات بن کر رستے رہیں، چاہے مانند گلاب مہکتے رہیں۔ سو دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا۔ چمکتا سورج بے جان روشنی کے بعد زمین میں اپنی گردن دھنستا ہوا تاریکیوں کے سپرد کر کے روپوش ہو گیا۔ اندھیرا حاوی ہوتا چلا گیا۔ تاریکی کے خوف سے لوگ کمروں میں دبکتے چلے گئے۔ سناٹے خوف لینے، وحشت بھرنے لگے۔ میں نے کمرے سے نکل کر دروازے کو کنڈی لگا دی اور بنا اپنے آپ کے صحن سے گزرتا ہوا باہر گلی میں آ گیا۔ گلی میں ایک مکمل سکوت اور ہولناکی پھیلی ہوئی تھی۔ میرے قدم چھپر کے کنارے کی جانب بڑھتے چلے گئے۔ میں دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ آج میں اسے حال دل سنا کر رہوں گا۔ اسے وہ تمام باتیں کہہ دوں گا جو میرے دل میں کئی دنوں سے ہلچل پیدا کیے ہوئے تھی، جو مجھے دن رات تڑپا رہی تھی، جو مجھے راتوں کو سونے نہیں دے رہی تھی۔ مجھے جواب چاہیے تھا اپنی تڑپ کا، اپنی محبت کا، اپنی چاہت کا، اپنی نیندوں کی بیداری کا، اپنی بے بسی کا۔ ہزاروں باتیں میں دل میں لیے چلتے چلتے چھپر کنارے تک جا پہنچا۔ مجھے چھپر کنارے کوئی سایہ لہراتا ہوا دکھائی دیا تو وہی تھی۔ شاید وہ میری منتظر تھی، کیونکہ چھپر کنارے اس کا گھومنا اس بات کی غمازی تھا کہ وہ کسی کی منتظر ہے۔ میری خوشی دوبالا ہوتی جانے لگی، پاؤں میں قدرتی طاقت بھرتی گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ سے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری سانسیں مہکتی جانے لگی ہوں۔ آگے میرے شہزادے، میں تمہاری منتظر تھی، اس نے اپنے چہرے پر لمبے بالوں کو ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس کے ان الفاظوں نے میرے جسم میں ایک نئی روح پھونک دی۔ آپ کو کیسے معلوم تھا کہ میں یہاں آؤں گا؟ اس نے کچھ نروس اور کچھ چہکتے ہوئے کہا۔ میرے دل نے گواہی دی تھی کہ تم مجھے ضرور چھپر کنارے ملنے آؤ گے۔ اوہ، تو آپ کا دل گواہیاں بھی دینے لگا ہے، میں اس مرتبہ پیار بھرے لہجے میں کہا اور وہ مسکرائی۔ ہاں، میرے دل نے جس چیز کی طلب کی وہ مجھے ضرور ملی ہے۔ میں اس کی بات پر اچھل پڑا اور کہا، آپ نے میری طلب کی تھی؟ ہاں، شاید طلب، اس نے کہا، انگلیوں میں دباتے ہوئے کہا۔ مجھے اس کا شرمانا محظوظ کر گیا۔ دل چاہا کہ وہ یوں ہی ہمیشہ اور سدا کے لیے میرے سامنے اسی طرح مسکراتی رہے، شرماتی رہے اور میں اس کی ان اداؤں سے اپنی سانسوں کو مہکاتا رہوں۔ اور پھر میں نے اس سے وہ تمام باتیں کہہ ڈالی جنہوں نے کئی دنوں سے مجھے بے چین اور بے تاب کر رکھا تھا۔ میری محبت کا جواب تو مجھے پہلے ہی مل گیا تھا، لیکن حال دل اور بے تابی دل سنانا ضروری تھا۔ وہ مسکراتی رہی اور میں سناتا رہا، لیکن یکدم میرے دل میں ایک وسوسے اور خوف نے جنم لیا۔ کیوں رات کی تنہائی میں حسین لڑکی کا تنہا مجھے اندیشوں میں گرفتار کر گیا۔ تب میں نے پوچھ لیا، کیا آپ کو تنہائی اور اندھیروں سے خوف نہیں آتا؟
میرے لفظوں پر وہ مسکرا دی۔ مجھے اندھیرے اچھے لگتے ہیں، جانتے ہو دن بھر بابا گھر میں رہتے ہیں، کہیں باہر نہیں نکل سکتی اور رات کو وہ چلے جاتے ہیں۔ ویسے بھی بابا نے مجھے دن میں نہ نکلنے کا حکم دے رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم اس وقت گھر سے نہ نکلا کرو جب تمام بستی والے محو خواب ہوں، کوئی تجھے دیکھنے والا نہ ہو۔ میرے بابا میرے پہ اپنا حسن سے خوف زدہ ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو پھر وہ ہمارے گھر کے چکر لگانا شروع ہو جائے گا، جیسا کہ آپ لگاتے ہیں۔ میں اس کی بات پر حیران رہ گیا اور خوش بھی ہوا کہ اس کی سوچیں اور میری سوچیں پوری طرح عکاسی کرتی ہیں۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ اسے میرے علاوہ کوئی دوسرا نہ دیکھے، اور اس کی بھی خواہش تھی کہ وہ کسی اور کو دکھائی نہ دے۔ ویسے بھی میری جان، اندھیروں ویرانوں سے خوف کیسا؟ خوف تو دلوں میں ہوتا ہے، اندھیرے انسان کو کچھ نہیں کہتے۔ میں نے تمہیں اسی لیے منتخب کیا، تم بھی ویرانوں اندھیروں سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ مجھے کمزور دل انسان اچھے نہیں لگتے۔ میری خواہش تھی کہ میں اسے اپناؤں، اسے محبت دوں جو اندھیروں میں آگے ہی آگے بڑھتا چلا جائے۔ اس نے سچ کہا تھا، واقعی مجھے ویرانے، سنسانے، اندھیرے خوف زدہ نہیں کر سکے تھے۔ میں شروع سے خطروں کا کھلاڑی تھا، حالانکہ لوگ مجھے جن بھوتوں چڑیلوں کے قصے سنا کر اندھیروں سے خوف زدہ کرتے رہتے تھے، لیکن میں نے کبھی ان کی باتوں پر دھیان نہ دھرا تھا۔ لگتا ہے ماضی میں کھو گئے ہو۔ اس کی بات نے مجھے چونکا دیا۔ تم نے کیسے جان لیا کہ میں ماضی کے تصورات میں کھویا ہوں؟ میری بات پر وہ مسکرا دی اور بولی، میرے بابا نہ ہاتھ شناس ہیں نہ چہرہ شناس، بلکہ وہ انسانوں کی گونج سن کر بتا دیتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے، اور بابا نے اپنے علم کا کچھ حصہ مجھے بھی دیا ہے۔ کیا؟ میں چونکتے ہوئے بولا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس نے میرے دل کی بات کہہ دی ہو، کیونکہ مجھے بھی بچپن سے ایسے ہی علموں کی جستجو رہی۔ اس کا مطلب ہے کیا مجھے آپ اپنے بابا کی غلامی کرنی پڑے گی تاکہ میں بھی ایسے علم حاصل کر سکوں؟ وہ اس بات پر ایک دم اداس ہو گئی اور بولی، جان، میں نے اپنے بابا کی فطرت سے بخوبی واقف ہوں۔ وہ میرے لیے نرم دل اور باقی سب لوگوں کے لیے سخت طبیعت رکھتے ہیں۔ بلکہ میں کہنے والی تھی کہ دن کی روشنی میں آپ کھنڈرات میں نہ آیا کریں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہر رات آپ سے یہاں مل لیا کروں گی۔ آپ کی طرح میرے دل میں بھی بے چینی رہتی ہے، جبکہ آپ کو دیکھ مانو چین نہیں آتا۔ ویسے مہکتے تو آپ میری سانسوں میں ہیں، لیکن آپ سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ لیکن شہزادے، ایک بات بتاؤ، آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ آپ کے لیے میں اپنی جان دے سکتا ہوں، زمانہ والوں سے لڑ سکتا ہوں۔ وہ مسکرا دی اور بولی، بس جان، یہی چاہتی ہوں میں کہ آپ میرے لیے اتنا کچھ کر جائیں کہ بابا تم پر راضی ہو جائیں اور بن مانگے ہی میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دیں۔ کاش ایسا ہو جائے، میں نے کہا تو وہ مسکرا دی اور بولی کہ آپ کا دوست فیاض بس آپ سے نہ ملا کرے، وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ فیاض کا نام سنتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، کیونکہ میں اس کی فطرت سے بخوبی واقف تھا۔ تبھی میں نے کہا، بتاؤ کیا کہا اس نے؟ سیرش روحان سی ہو گئی اور بولی، بس آپ اس سے ملنا چھوڑ دیں پلیز سیرش، بتاؤ تو صحیح، اس نے کیا کہا ہے آپ سے؟ مجھے صرف بتا دو، پھر دیکھنا اس کا وہ حال کرتا ہوں کہ وہ تمام زندگی یاد رکھے گا۔ پلیز بتاؤ کیا کہا ہے اس نے؟ میں غصے سے تپتے ہوئے بولا، یہاں تمہارا انتظار کر رہی تھی کہ وہ کہیں سے چلا آیا۔ مجھے تنہا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ہوش بھر آئی، چھپی بری شکل والا۔ میں نے اس کے منہ پر تمانچہ دے مارا، لیکن وہ نہایت بے غیرت نکلا۔ دھمکیاں دے کر گیا تھا کہ اس سے تھپڑ کا بدلہ ایسا لوں گا کہ تم اپنے آپ کو بھی نہ دکھا سکو گی۔ سیرش کی باتوں نے میرے دماغ میں تیش بھر دیا تھا۔ میں چیخا، اس کی یہ جرأت، اس کا ایسا حال کروں گا کہ یاد کرے گا۔ نہیں جان، نہیں، آپ ایسا کچھ نہ کہنا، خواہ دشمنی بڑھ جائے گی، اس سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ نہیں سیرش، نہیں، میری خاموشی تو وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اور تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی، بولی، شہزادے، اب میں جان گئی ہوں کہ میرا انتخاب غلط نہ تھا۔ میں نے کسی جرأت مند انسان سے محبت کی ہے، بہادر انسان کو چاہا ہے۔ اگر تم نے فیاض کو سبق سکھانا ہی ہے تو پھر تم اس کا قتل کر دو۔ کیا؟ سیرش کی بات پر میں لرزا۔ ہاں، میں نہیں چاہتی کہ اس کے درندے نما پنجے میری گردن تک پہنچے۔ مجھے اپنی سانسیں بہت پیاری ہیں، میں تمہارے لیے جینا چاہتی ہوں۔ وہ بات کرتے کرتے سسک کر رو پڑی۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، تمہیں میں نے کہا ہے نا، میں تمہارے پیار میں بہت آگے نکل جاؤں گا۔ یہ کام میرے لیے اتنا اہم نہیں، اس ذلیل کو اب جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اچھا جان، اب میں چلتی ہوں، اتنی دیر میں کبھی بھی باہر نہیں رہی، بس تمہارے پیار نے مجھے روک کے رکھا۔ سوچتی ہوں کتنی قسمت والی ہوں کہ تم میری زندگی میں آئی، ورنہ شاید زندگی تنہائیوں کی نظر ہو جاتی۔ کبھی کبھی تنہائیاں مجھے ڈسنے لگتی ہیں، اپنے آپ سے بیزار ہونے لگتی ہوں۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی حسین جوانی دیکھ کر سوچا کرتی تھی کہ مجھے چاہنے والا کوئی کیوں نہیں ملتا، کوئی ایسا شخص جو میری اتنی تعریف کرے کہ میں نازا ہو سکوں۔ کیا واقعی میں بہت حسین ہوں، بہت دلکش ہوں؟
اتنا کہہ کر میں نے اپنا آنچل لہرایا اور پگڈنڈیوں پر چلنے لگی۔ میں اس کا پیار دل میں لیے اور فیاض کے لیے عاشقانہ انتقام لیے واپس چل پڑا۔ گلی کی نکڑ پر پہنچا تھا کہ مجھے ایک دلخراش چیخ سنائی دی۔ میں تڑپ سا گیا۔ یہ چیخ سحرش کی تھی۔ راحت، یہ الفاظ لہراتے ہوئے میرے کانوں تک پہنچے۔ میں پاگلوں کی طرح واپس بھاگ پڑا۔ کھیتوں کو چیرتا ہوا قبرستان جا پہنچا۔ وہ قبرستان میں بے ہوش ملی۔ ایک قبر کے ساتھ خون میں لت پت تھی۔ سر سے فواروں کی مانند خون بہہ رہا تھا۔ سحرش، میں نے تڑپتے اسے تھام لیا اور اسے ہوش میں لانے لگا۔ میرے گلے میں مفلر تھا۔ میں نے اس مفلر سے اس کا سر باندھ دیا۔ بہتا خون رکنے لگا اور پھر اسے ہوش دلوانے لگا۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھول دی، حسرت بھری نظریں میرے چہرے پر ڈالی۔ اس کے لب کپ کپائے، آواز لہرانے لگی، جان جان، وہ یہاں ہی چھپا ہوا ہے۔ کون بتاؤ کون؟ میں نے آگ کی تپش نظروں میں لاتے ہوئے کہا، وہی آپ کا گھٹیا سوچوں والا دوست۔ سحرش کی زبانی فیاض کا نام سن کر میں آگ بگولا ہو گیا اور چیختے ہوئے بولا، میں اس بے غیرت اور ذلیل انسان کو نہیں چھوڑوں گا۔ کہاں چھپا ہے وہ؟ میں نے سحرش کو قبر کے قریب لٹایا اور قبرستان میں فیاض کی تلاش کرنے لگا۔ میں بالکل وحشی ہو چکا تھا۔ سر پر موت کا بھوت سوار تھا۔ میں چیختے چیختے اسے پکارتا جا رہا تھا کہ باہر نکل، ڈرپوک انسان چھپ بیٹھا ہے، باہر نکل، تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، تب کہنا۔ میں اس کو تلاش کرتے کرتے پورا قبرستان چھان مارا، لیکن وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ تب میں دوبارہ سحرش کے پاس آیا تو وہ درد شدت سے کراہ اور سسک رہی تھی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا، تسلیاں دی، اور جب تک میں اس خبیث انسان کو قتل نہ کر دوں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ چلو آؤ، میں تمہیں تمہارے گھر میں چھوڑ آؤں۔ اتنا کہہ کر میں نے اسے اٹھایا اور اکھنڈ رات کی طرف لے گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں چارپائی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ دل کو ایک چوٹ سی لگی کہ میری جان نیچے زمین میں سوتی ہے۔ اس کا سر زیادہ نہ پھٹا تھا، اگر زیادہ پھٹ جاتا تو شاید زندگی ہار جاتی۔ میں مسلسل اسے دلاسے دیتا رہا۔ پھر قدموں کی کوئی آواز سنائی دی۔ اس نے آواز پہچان لی اور بولی، راحت، دوسرے کمرے میں چھپ جائیں، بابا آ گئے ہیں۔ اگر انہوں نے آپ کو دیکھ لیا تو قتل کر دیں گے۔ میں نے یہ سنا ہی تھا کہ دوسرے کمرے میں جا چھپا۔ ایک بھاری وجود والا انسان اندر کمرے میں آیا۔ سحرش نے سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا۔ شاید وہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ اسے شدید چوٹ پہنچی ہے۔ بہت گھبرائی ہوئی ایک بھاری بھرکم آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، چھت سے گر پڑی تھی۔ سحرش نے سفید جھوٹ بولا تھا۔ کیوں جاتی ہو چھت پر؟ کہا ہے کہ باہر گھوم پھر لیا کرو، لیکن تم میرا کہنا نہیں مانتی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جائے تو؟ بابا، اس کے سر کی چوٹ کو دیکھتے رہو۔ سحرش کا دھیان میری طرف تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ باتوں کے دوران وہ مجھے نکل جانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میں گری دیوار سے ہوتا ہوا باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن گھر نہ گیا، قبرستان میں ہی گھومتا رہا۔ میں جانتا تھا کہ فیاض یہیں کہیں چھپا ہوا ہے۔ رات بھر ایک کونا دیکھ لیا، لیکن وہ نہ ملا۔ رات کے آخری پہر میں گھر چلا گیا۔ گھر میں مکمل سکوت اور خاموشی تھی۔ آہٹ کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ باقی کی رات سوچوں میں گزار دی۔ اس کا زخمی چہرہ بار بار میری نظروں کے سامنے گھومتا رہا۔ محبتوں بھری یہ رات اذیتوں میں بدل گئی۔ آتش انتقام سے میرا دماغ پگھلتا رہا۔ رات کا ایک ایک لمحہ چیخ چیخ کر فیاض کا قتل کرنے کو کہہ رہا تھا۔ وحشت میں ڈوبا تڑپتا رہا۔ صبح ہونے کا منتظر تھا۔ اس خبیث نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، میرے پیار کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسے کسی بھی صورت میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ رات نے کٹنا تھا سو کٹ گئی۔ صبح سویرے ہی میں فیاض کے گھر جا پہنچا، دروازے پر دستک دے ڈالی۔ اسی نے دروازہ کھولا۔ میری آتشی آنکھوں کی تاب نہ لا کر جھنپ سا گیا۔ راحت، کیا بات ہے؟ تمہارا چہرہ آگ کی طرح سرخ دکھائی دے رہا ہے۔ جی چاہا تھا کہ اس کا گریبان پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اندر لے جاؤں اور بالکل اسی طرح اس کا سر پھوڑ دوں جس طرح اس نے میری سحرش کا پھوڑا تھا، لیکن برداشت سے کام لیا اور کیا چاہتے ہو مسکرا دیا۔ ایک ڈراؤنا خواب دیکھ لیا میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ایک بھیانک سائے کا ہاتھ میں اپنے گریبان تک پہنچتا دیکھا ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ اوہ خدایا، تم نے تو اپنے چہرے پر اس قدر وحشت پٹکا رکھی ہے جیسے وہ بھیانک چہرہ میرا ہی تھا۔ بہرحال اپنا موڈ درست کرو ورنہ میں خوف سے بے ہوش ہو جاؤں گا۔ اس کی بات پر میں مسکرا دیا اور پھر چند لمحات کے بعد واپس گھر چلا آیا۔ اس سے کسی قسم کی بات نہ کی، صرف دیکھنے گیا تھا کہ وہ کس روپ میں ملتا ہے۔ دن اپنے کام میں گزار دیا۔ بار بار دھیان رات والے واقعے کی جانب جا کر ٹھہر جاتا تھا۔ نہ جانے سحرش کس حال میں ہوگی، کیا کر رہی ہوگی۔ اس بیچارے کا قصور صرف اتنا ہی تھا کہ وہ خوبصورت اور حسین ہے، ورنہ تو کئی جوان لڑکیاں گھروں میں موجود ہوتی ہیں۔ اور دوسری طرف فیاض
فیاض کا بھیانک روپ میرے قہر و غصے میں اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ میں نے اسے ختم کرنے کا منصوبہ پوری ترتیب دے رکھا تھا۔ اسے قبرستان میں لانا تھا، وہیں اسے ختم کر کے لاش کو کسی گڑھے میں پھینک دینا تھا اور یہ مشہور کر دینا تھا کہ اسے چڑیلا اور سیبوں نے قتل کیا ہے۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں نے تیز دھار خنجر بھی اپنی کمر میں باندھ لیا تھا۔ انتظار تھا تو صرف اندھیرا پھیلنے کا، ادھر اندھیرا پھیلنا تھا، ادھر اس کی زندگی کا چراغ گل کر دینا۔ دن زیادہ لمبا نہ تھا، شب و روز سردیوں کے تھے۔ صبح سویرے گاؤں کے گرد و نواح گہری دھند پڑ جاتی تھی اور یہی حال رات کی تاریکی میں بھی ہوتا تھا۔ رات ہوئی تو میں فیاض کے گھر جا پہنچا۔ وہ گھر نہ تھا، پتہ چلا کہ کہیں باہر ہی کھیتوں میں موجود ہے۔ اس کا گھر نہ ہونا مجھے مزید شک میں ڈال گیا۔ رات والا منظر دوبارہ نظروں کے سامنے آنے لگا، یوں لگا جیسے وہ آج پھر سہرش کے گھر کا رخ کرے گا۔ سہرش کو آتے ہی میں نے اپنا رخ قبرستان کی جانب کر لیا۔ قبرستان پہنچ کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہاں کوئی موجود ہو۔ کون ہے، کون ہے؟ میں نے بہادری سے کہا۔ فیاض میرے سامنے آ گیا۔ وہ خوف اور ڈر میں بھیگا ہوا تھا، جسم میں کپکاہٹ تھی، آواز میں لرزش تھی۔ مجھے دیکھ کر جیسے وہ حوصلہ مند ہو گیا۔ بولا، شکر ہے تم آ گئے، ورنہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ تم نے تو خواب میں کسی سائے کو اپنے قریب دیکھا تھا، میں نے حقیقت میں اسے دیکھا، ایک لڑکی کو۔ وہ دیکھو، درختوں کی اوٹ میں کھڑی ہے۔ اس نے میری توجہ درختوں کی جانب کروائی۔ میں نے درختوں کی اوٹ میں دیکھا، کچھ دکھائی دیا۔ مجھے شک محسوس ہوا جیسے وہ مجھ سے بہت بڑا ڈرامہ کر رہا ہو، کیونکہ میں نے بروقت یہاں پہنچ کر اس گھناؤنے منصوبے کو ناکام بنا دیا تھا۔ میرا ہاتھ کمر پر باندھے خنجر کی جانب بڑھتا گیا۔ میں نے اسے محسوس بھی نہیں ہونے دیا کہ میں اسے قتل کرنے لگا ہوں۔ اس کا کیا ڈرامہ میں نے شروع کر دیا۔ فیاض، تم سچ کہتے ہو، واقعی وہاں کچھ ہے، مجھے بھی وہ دکھائی دے رہی ہے۔ تم تو ڈرپوک واقع ہوئے ہو، لیکن وہ میرے ہاتھ سے بچ کر نہیں جا سکتی۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں نے خنجر نظروں کے سامنے کر لیا اور وہ خوف اور ڈر سے پسینہ پسینہ ہونے لگا۔ میں نے پھرتی اور مہارت سے کام لیتے ہوئے ایک وار اور اس پر کر دیا۔ ایک بھیانک چیخ اس کے حلق سے نکل کر ویرانے میں گونجی۔ اس کے بعد اس نے حسرت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ راحت، تم نے مجھے بے گناہ قتل کر دیا، حالانکہ میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ میرا تمہاری سہرش سے کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا، لیکن کچھ بھی ہو، اکھڑتی ہوئی سانسوں کے ساتھ وہ چند گھڑیوں کے لیے تڑپا، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر دی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے علاوہ بھی اس قبرستان میں کوئی موجود ہے جو یہ تمام منظر دیکھ رہا ہے، کیونکہ کسی کا سایہ مجھے درخت کے ساتھ اوجھل ہوتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ خوف اور ڈر سے میرا دماغ چکرانے لگا، لیکن جلد ہی پرسکون ہو گیا، کیونکہ درخت کے پیچھے پوشیدہ سایہ سہرش کا تھا، جو آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے قریب آئی۔ اس کے لبوں پر فاخرانہ مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں ٹھاٹھے مارتا پیار کا سمندر بھی تھا۔ جان، اس شخص سے میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اگر تم اسے قتل نہ کرتے تو یقیناً میری زندگی کی شمع یہ گل کر دیتا۔ وہ کئی دنوں سے میرا پیچھا کر رہا تھا، اب بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ مجھے اس قبرستان میں اس نے دیکھ لیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ میں اسے دیکھتے ہی ڈر گئی اور ادھر ادھر چھپنے لگی، لیکن وہ بہت چالاک اور تیز تھا، میرا پیچھا کرتا رہا، مجھے پکڑنے کی کوشش کرتا رہا۔ تب میری نظر تم پر پڑی تو میں نے کہا، دیکھ، میرا شہزادہ آ رہا ہے، اب تیرا کام تمام کر دے گا۔ میری بات سن کر اس نے تمہیں دیکھ لیا اور پھر چھپنے لگا، لیکن چھپ نہ سکا، پکڑا گیا اور مارا بھی گیا۔ تم نے نہ صرف میرے دل میں اپنے پیار کو مضبوط کیا ہے، بلکہ میرے اعتماد کو بھی پختگی بخشی ہے۔ اب میں بالکل پرسکون ہوں، یوں جیسے آزاد ہوائیں۔ سہرش کو مطمئن دیکھ کر میں بھی پرسکون ہو گیا۔ وہ بولے، بابا گھر میں ہیں، صرف تمہاری خاطر یہاں تک پہنچی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ تم اس کو قتل کر دو گے۔ اب میں جاتی ہوں، کل رات چھپر کنارے ملوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ چل دی اور میں لاش کو ٹھکانے لگانے سے متعلق سوچتا رہا۔ دیر تک سوچوں میں محو رہنے کے بعد میں نے اسے اٹھایا اور ایک گہرے گڑھے میں پھینک دیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں چلتا ہوا چھپر کنارے پہنچا، خنجر کو بھی چھپر میں پھینک کر پرسکون سانس لی۔ مجھے فیاض کے قتل کا ذرا بھی پچھتاوا نہ تھا، بلکہ اس کے علاوہ اور کوئی بھی میری سہرش کے قریب ہونے کی کوشش کرتا اسے بھی قتل کر دیتا۔ جب گھر پہنچا تو ہر طرف سکوت ہو کا عالم تھا۔ میں نے کمرے میں پہنچ کر اپنا جائزہ لیا تو لرز کر رہ گیا، کیونکہ بالکل خونی اور قاتل انسان دکھائی دیا۔ کپڑوں پر اس کے خون کے نشان جگہ جگہ نمایاں تھے۔ میں نے جلدی سے کپڑے تبدیل کر لیے اور اتارے ہوئے کپڑوں کو آگ لگا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ یہی بس ایک نشانی تھی جو مجھے لوگوں کے سامنے قاتل ٹھہرا سکتی تھی، اور میں کوئی بھی ایسی نشانی باقی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔
दिल मुतमईन था कि कपड़े मुसलसल जलते जा रहे हैं। अंदर कमरे में दुबके घर वालों को इस बात की खबर तक न हुई कि इनके घर में इनके दरमियान एक खूनी और कातिल इंसान भी मौजूद है। जब कपड़े जलकर खाक बन गए तो मैंने तमाम खाक को बखेर दिया। इसके बाद जब दिल को पूरी तरह तसल्ली हो गई तब अंदर कमरे में बिस्तर में जा घुसा। चंद लम्हात गुजरे होंगे कि मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी हो। दस्तक देने का अंदाज बहुत ही दिलकश था। राहत मुझे सैरिश की आवाज़ सुनाई दी और उसकी आवाज़ सुनते ही मैं उछल पड़ा और फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। वो लबों पर मुस्कुराहट बिछाए खड़ी थी। तुम और यहाँ? हाँ बाबा, चला गया। चलो छप्पर किनारे चलते हैं। इतना कहकर वो वापस गली में चल पड़ी और उसका हौसला देखकर मैं भी अभी तक तजस्सुस हैरत में डूबा हुआ था कि कैसी लड़की थी। वो अंधेरे से बिल्कुल खौफ और डर नहीं आता था। यूँ चल रही थी, हालांकि सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी और बाहर का माहौल भी वहशत ज़्यादा था, लेकिन मैं कैसे रुक सकता था? प्यार करने वालों को मौसम अंधेरों से कैसा खौफ? वो तो कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसी ही कैफियत इन लम्हे मेरी भी थी। मैंने स्याह चादर ओढ़ी और उसके पीछे चल पड़ा और गांव से काफ़ी आगे निकल चुकी थी। मैं यहाँ से भागना नहीं चाहता था, क्योंकि बाज़ घर ऐसे भी थे जिनके दरवाजे गलियों में खुलते थे। मेरी जुनूबी कदमों की आहटें इन्हें नींद से बेदार भी कर सकती थी। सोना आहट के तेज़ कदमों के साथ चलता ही रहा। मैं तेज़ आहट कदमों के साथ चलता ही रहा। वो गांव के बाहर एक दरख्त के साथ खड़े होकर मेरा इंतज़ार करने लगी। मेरे करीब पहुंचते ही बोली, राहत, ना जाने तुम्हारे प्यार ने मुझ पर कैसा जादू कर दिया है कि तुम्हारे अलावा कहीं भी दिल नहीं लगता। बस यही दिल चाहता है कि तुम हो, मैं हूँ और गहरी तन्हाई और मुहिब सन्नाटे हों। मैं दुआएं कर रही थी कि बाबा घर से निकले और मैं तुम्हें मिलूं। आज जी भर कर बातें न की थी, इसलिए दिल को सुकून ना मिला था। बाबा अभी घर से निकले ही थे कि मैं भी निकल पड़ी। पहले छप्पर किनारे तुम्हें ढूंढती रही कि तुम दिखाई दो, लेकिन जब तुम यहाँ नज़र ना आए तो फिर तुम्हारे घर जा पहुँची। मुझे बताओ, तुम पर किसी को शक तो नहीं हुआ? क्योंकि तुम्हारे कपड़े फ्याज के खून से सुर्ख हो गए थे। मुझे घर में बस यही खौफ था कि कहीं तुम्हें किसी ने देख ना लिया हो। मैंने कहा, नहीं सारे, मुझे किसी ने नहीं देखा और घर वाले भी पुरसुकून सोए हुए थे। मैंने कपड़े बदली और उन कपड़ों को जलाने के बाद मैंने अपने बिस्तर पर लेटा ही था कि तुम आ गई। मेरी बातें बड़े गौर और ध्यान से सुन रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, जैसे किसी किस्म का खौफ भी तो अपने अंदर बर्दाश्त ना कर रही थी। सैरिश, मैं भी ऐसी ही कैफियत से दोचार था। वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हारी हिम्मत और ताकत और हौसला देखकर कई मरतबा तो मैं खुद भी खौफजदा हो जाता था कि तुम औरत हो या कोई और मखलूक, किसी भी चीज़ से तुम्हें खौफ नहीं आता। मेरी बात पर इसके मुंह से एक कहका फूटा और न जाने कितने लम्हात तक वो हंसती चलेगी। मखलूक और मैं तुम्हें पहले दिन से कह दिया था कि मुझे अंधेरे, तन्हाइयाँ, वीरानियाँ, सुनसानियाँ अच्छी लगती हैं, क्योंकि मैंने आंख भी एक वीराने में खोली थी। मुझे बाबा बताते थे कि मेरी पैदाइश पर ही माँ चाल बसी थी। मेरी पैदाइश जंगलों में बनी एक झोंपड़ी में हुई थी। बाबा ने किसी बात पर बस्ती वालों से नाता रिश्ता तोड़ रखा था। दुनिया वालों से बिल्कुल अलग थलग मेरी माँ को लेकर रहते थे। बचपन में ही मैंने अंधेरों वीरानियाँ देखी थी। इन अंधेरों ने मेरे अंदर खौफ और डर ना भरा था, बल्कि हौसला, हिम्मत और ताकत भर दी। मुझे अंधेरों से प्यार होने लगा और आज भी ऐसा ही है और ऐसी ही कैफियत है। हालांकि बाबा चाहते तो गांव में भी रह सकते थे, लेकिन उनको पता नहीं इंसानों से कैसा खौफ मुझे इंसानी नज़रों से छुपा कर रखते हैं। सैरिश ने दरख्त से टेक लगाए तमाम कहानी सुना डाली और बोली, अरे तुमने मुझे किन बातों में लगा दिया है। आओ छप्पर किनारे चलें, वहाँ पानी की ठंडी ठंडी लहरों से खेलते हैं। क्या क्या इतनी सर्दी में ठंडे पानी? वो मुस्कुराई। सर्दी है तो फिर क्या हुआ, मोहब्बत करने वालों के सामने ये सब चीज़ें तो हकीर होती हैं। चलो आए। वो मुझे लिए छप्पर किनारे चल दी। हम दोनों छप्पर किनारे जा पहुँचे। वो पाँव पानी में रखकर पानी से खेलने लगी और पानी के कई छींटे उसने मुझ पर भी डाले। सर्दी से मेरे दांत तो पहले ही एक साजीना बने हुए थे। इसके इस फेल से मेरा पूरा जिस्म लरजने लगा और कांपने लगा। मैंने कहा, सैरिश, सर्दी बहुत शदीद है, लगता है ठिठर कर मर जाऊंगा। मेरी बात पर इसने अजीब नज़र से मुझे देखा और बोली, जान, तुम भी दूसरे लोगों की तरह निकलने लगे हो। हालांकि तुमने मुझे वादा दिया है कि मेरी हर खुशी में
تم میرے ساتھ ہوگے؟ ہاں ہاں، لیکن میں نے بولنا چاہتا ہوں مسکرا دی اور بولی جان اپنی راہوں کو نہ بدلو، جو راہیں مجھے پسند ہیں ان پر چلو، وعدہ کرو کہ ہمیشہ میرا ساتھ دو گے؟ ہاں میں وعدہ کرتا ہوں، لیکن میں نے پھر کچھ کہنا چاہا تو وہ بولی جان تم پانی سے خوفزدہ ہو؟ ہاں ایسا ہی ہے، میں نے کہا تو وہ بولی ڈرپوک کہیں گے، چلو لگاؤ چھلانگ پانی میں، دیکھتی ہوں تم میری محبت کا کیسا ثبوت دیتے ہو۔ محبت کا لفظ سنتے ہی میں نے چھپڑ میں چھلانگ لگا دی۔ وہ کنارے بیٹھی ہنستی رہی، بار بار پانی کے چھینٹے مجھ پر ڈالتی رہی۔ جان یقین کرو تم بالکل ویسے نکلا جیسے میں سوچا کرتی تھی۔ اس کے یہی الفاظ تھے جس نے مجھے والوں سے جدا کر رکھا تھا۔ اور اچھا چلو نکل آؤ باہر، اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھا دیا اور میں اس کا ہاتھ تھامے پانی سے باہر نکل آیا، جس میں ایک کپ کپی تاری تھی، لیکن وہ تصورات میں بہت دور نکل گئی تھی۔ جان میں کبھی سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ کوئی اس قدر مجھے چاہنے والا ملے گا۔ سچ پوچھے تو تنہائیوں سے میں بھی اکتا گئی تھی، اکیلے میں راستے کٹھن دشوار گزار دکھائی دینے لگے تھے، لیکن میں اکیلی اور تنہا نہیں ہوں، تمہارا پیار، تمہاری چاہت میرے ساتھ ہے۔ دیکھا آج فضائیں کیسے مہک رہی ہیں، ہر چیز میری خوشیوں کی مسرت میں ڈوبی ہوئی ہے، اور وہ انسان تھا جو مجھے اذیتوں میں دھکیلنا چاہتا تھا۔ اچھا کیا تم نے اس کو قتل کر دیا، میری راہوں کو ہموار کر دیا؟ وہ وحشت میں اتر آیا تھا۔ لیکن جان ایک بات یاد رکھنا، اگر میرے علاوہ کسی اور لڑکی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی تو تم جانتے ہو میں نہ تو موت سے ڈرتی ہوں نہ قتل کرنے سے۔ میرے اعتماد کو ہمیشہ بحال رکھنا، اگر ٹھیس پہنچی، اعتماد ٹوٹا، راہیں جدا ہوئی تو دھرتی کو آگ لگا دوں گی، تمہیں جلا دوں گی، خود بھی جل کر مر جاؤں گی اور اسے بھی جلا دوں گی جو تمہارے نزدیک آنے کی کوشش کرے گی۔ میری محبت تمہارے لیے انمول ہے، اسے وحشتوں میں نہ بدل دینا، ورنہ تمہیں ہر سو بکھری ہوئی انسانی جسموں کی راکھ ہی ملے گی۔ اتنا کہہ کر وہ کھنڈرات کی جانب چل دی اور میں سردی میں ٹھٹرتا ہوا بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ جب اندھیروں نے اسے روپوش کر لیا تو میں گھر آ گیا۔ جن راستوں سے چل کر گھر آیا وہ راستے پانی سے بھیگتے چلے گیا۔ آتے ہی میں نے کپڑے تبدیل کیے اور لحاف میں گھس گیا۔ سردی کی شدت نے مجھے بخار کر دیا۔ صبح گھر والے میری حالت پر تڑپ سے گئے، کیونکہ میرا جسم سردی سے بالکل ٹھنڈا تھا۔ انہوں نے میرے گرد کوئلے گرم کر کے رکھ دیے اور کئی لحاف میرے اوپر ڈال دیے۔ میں نے گھر والوں کے لیے بہانہ تلاش کر لیا تھا کہ چھپڑ کنارے چلتے وقت میرا پاؤں پھسل گیا تھا اور میں ٹھنڈے پانی میں گر گیا تھا اور بے ہوش ہو گیا۔ جیسے ہی ہوش بحال ہوئی تو تب پورا دن ایسے ہی گزر گیا۔ گرم کوئلوں نے میرے جسم میں حرارت پیدا کر دی۔ میں نے اپنے کمرے میں ہی فیاض کے قتل کی خبر سن لی، لیکن چہرے پر خوفزدگی کے اثرات نمایاں نہ کیے، ویسے ہی حیران و پریشان رہا۔ 2 آدمیوں نے قبرستان سے گزرتے ہوئے فیاض کی لاش کو ایک گڑھے میں پڑا دیکھ لیا تھا اور پھر چند لمحوں میں گاؤں میں شور برپا ہو گیا تھا کہ فیاض قتل ہو گیا، اسے مار دیا گیا ہے۔ ایک ایک کر کے پورے گاؤں کے مرد قبرستان جا پہنچے تھے۔ وہاں جو بھی فیاض کی لاش دیکھتا تو خوفزدہ ہو جاتا۔ ہر کسی کی زبان پر اپنی سٹوری تھی۔ زیادہ تر لوگوں کی زبان پر یہی تھا کہ اسے جن بھوتوں نے مار ڈالا ہے، لیکن حقیقت کا کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ جب لاش گاؤں لائی تو کوہرام مچ گیا۔ میرے گھر والے بھی اس کی لاش کو دیکھنے کے لیے گئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی تھی کہ فیاض کو جن بھوتوں نے قتل کر دیا ہے۔ میں سن کر مطمئن تھا کہ کسی کا بھی شک مجھ پر نہیں تھا، ورنہ گاؤں میں ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا، اور ویسے بھی میرے گاؤں والے سادہ تھے، وہ غریب لوگ تھے، اس لیے ماں سوائے اس سے دفن کرنے کے کچھ بھی نہ کر سکی۔ رات گہری ہوئی تو مجھے اپنے کمرے کا دروازہ ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ کنڈی میں نے بند نہ کی تھی۔ میں نے اپنا منہ بستر سے باہر نکال لیا۔ میرے سامنے ایک سیاہ نقاب پوش کھڑا تھا۔ سیاہ چادر میں اس نے خود کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اسے یکدم اپنے سامنے دیکھ کر میں ڈرا اور خوف سے کانپنے لگا۔ خیال آیا کہ کہیں اس نے مجھے فیاض کا قتل کرتے دیکھ نہ لیا ہو، کہیں مجھے فیاض کی طرح قتل کرنے نہیں آ گیا۔ چند لمحات خوفزدہ رہنے کے بعد میں نے پوچھا کون ہے؟ جواب میں میٹھی سی مسکراہٹ سنائی دی۔ وہ نقاب پوش میرا کوئی دشمن نہ تھا، میری اپنی سہرش تھی۔ کیسی طبیعت ہے؟ اس نے آستگی سے پوچھا۔ بہتر ہوں، لیکن تم چند گھڑیوں کے لیے آئی تھی؟ بابا گھر میں ہی ہیں، تمہاری خیریت دریافت کرنے آئی تھی۔ جان بہت شرمندہ ہوں کہ خواہ مخواہ تمہیں پانی میں کودنے کے لیے کہہ دیا، پتہ نہیں کبھی کبھی ایسا کیوں ہو جاتا ہے۔ بس چاہتی تھی کہ جسے میں دل کی گہرائیوں سے چاہتی ہوں، مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، ایسی آزمائش میں آئندہ کبھی نہیں ڈالوں گی۔ اچھا اپنا دھیان رکھنا، میں چلتی ہوں۔ یہ نہ سمجھنا کہ گھر میں پرسکون رہوں گی، جانتے ہو کہ میرا سکون، میرا اطمینان صرف تم ہی ہو۔ اتنا کہہ کر اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں تجسس بھری نظروں سے بس اسے دیکھتا ہی رہا کہ کیسے نڈر اور بے خوف لڑکی ہے، ذرا بھی اپنے اوپر گھبراہٹ کو سوار نہیں ہونے دیتی ہے۔
ایک ہوا کے جھونکے کی مانند ہر لمحہ میرے تعاقب میں رہتی ہے۔ بعض دفعہ تو گمان ہوتا ہے کہ وہ انسانوں میں سے نہیں ہے۔ عورت خواہ کتنے ہی دل کی مضبوط کیوں نہ ہو، یوں اندھیروں سے آنکھ مچولی کرنا، ویرانوں سنسانوں میں گھومنا، یہ سب عورت کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ لیکن دوسرے لمحے مجھے اپنے اس خیال کو جھٹکنا پڑا، کیونکہ مجھے ایک ایسی عورت کا واقعہ یاد آ گیا تھا جو حقیقت تھا، اٹل حقیقت، جو بائیں تھی اور ایک جوگی نے اسے منتروں میں لگا دیا تھا۔ رات کے سیاہ اندھیروں میں وہ قبرستان میں جایا کرتی تھی اور بے خوف و خطر منتر پڑھا کرتی تھی، لیکن جب لوگوں کو اس پر شک ہوا تو وہ قبرستان میں ہی قتل کر دیا۔ اس واقعے نے مجھے ایک دو کے سوا ساتھ سے باہر کھینچ لیا تھا، وسوسات سے باہر کھینچ لیا اور تسلیم کر لیا کہ میری سحرش انسانی مخلوق ہے، وہ بھی نرم مضبوط دل کی ہے۔ ہم دونوں پیار میں بہت آگے نکل گئے، لیکن کسی کو بھی ہمارے بارے میں معلوم نہ ہو سکا۔ کئی بار تو میں دن کی روشنی میں دیوانگی کے عالم میں کھنڈرا جا پہنچتا تھا، اس سے جی بھر کر باتیں کر کے سکون حاصل کر لیتا تھا۔ اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے مجھے سحرش کی تمام داستان یاد آ گئی تھی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی یاد آ گئی تھی، اور میں جانتا تھا کہ جس طرح میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ محبت کی یہ آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی تھی۔ ہمارا ملنا پاکیزہ سیاہ راتوں میں ہوتا تھا۔ جب اس پر بے بسی اتر آئی تو وہ ویرانوں سنسانوں سے گزرتے ہوئے میرے کمرے تک آ پہنچتی تھی، اور جب مجھے بے بسی ڈسنے لگتی تو میں ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اس کے گھر تک جا پہنچتا تھا اور اسے دیکھ کر آنکھوں کی پیاس بجھا لیتا تھا۔ لیکن آج اس کی بکھری حالت، مرجھا پن، لبوں پر طاری طویل خاموشی نے مجھے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ تبھی کھنڈرات جا پہنچا تھا اور اس نے مجھے کڑے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ مجھے اس کو حاصل کرنا تھا، ہر حال میں اپنانا تھا، اس امتحان میں پورا اترنا تھا۔ تو میں نے اس کا دیا ہوا کاغذ کھول دیا۔ ایک بھیانک سی شکل والے انسان کی تصور اس کاغذ میں تھی، جس کے تن پر کپڑے بھی نہ تھے اور اس کے سر کے بال بھی ایسے تھے جیسے ایک دوسرے سے الجھے ہوئے سانپ۔ نہیں نہیں، یہ سحرش کے باپ کو اغوا نہیں کر سکتا، یہ تو خود دنیا سے بیزار انسان ہے، فقیروں سے بدتر حال ہے۔ یہ بھلا ایک وجیح اور دلیر انسان کو اغوا کیسے کر سکتا تھا؟ تصویر دیکھ کر میں سٹپٹا کر رہ گیا۔ سحرش نے غلط تصویر دے دی، حالانکہ تصویر میں ہیبت ناک چہرہ ہونا چاہیے تھا، جس کے کندھے پر لٹکی ہوئی بندوق ہوتی، آگے پیچھے ارد گرد محافظ ہوتے۔ مجھے سحرش سے جا کر تصدیق کرنی چاہیے۔ تصویر دیکھ کر میں ہاتھوں میں پھنسا دوبارہ گھر سے باہر نکل گیا، میرا رخ کھنڈرات کی جانب، لیکن وہ مجھے قبرستان میں ہی ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھی ہوئی دکھائی دی۔ سحرش، میں نے اسے پکارا۔ اداسیوں، غموں اور دکھوں میں بھرا چہرہ اس نے اوپر اٹھایا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ میں تڑپ سے گیا، میں نے آج سے قبل کبھی بھی اسے ایسی خستہ اور گری ہوئی حالت میں نہ دیکھا تھا۔ نظریں آسمان کی طرف کر کے اس نے گہری سانس لی۔ تم گئے نہیں ابھی تک، وہ میرے بابا کو مار دیں گے، دکھ میں لپٹی آواز نے مجھے سنائی دی۔ میں غمگین سی صورت کے ساتھ اس کے قریب جا بیٹھا اور اس کی جانب ہاتھ بڑھا دیا۔ سحرش، یہ شخص جو اپنی زندگی سے بیزار ہے تمہارے بابا کو کیسے اغوا کر سکتا ہے؟ لگتا ہے پریشانی میں تم نے مجھے غلط تصویر دی ہے۔ میری بات پر اس نے گہری نظروں سے اس تصویر کی جانب دیکھا۔ یہی وہ بے غیرت انسان ہے جس نے میرے بابا پر اپنی گرفت ڈالی ہے۔ دیکھنے میں ایسا ہے، لیکن اس کے کارنامے بہت گھناؤنے اور خطرناک ہیں۔ راحت، اگر میرے بابا کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو آگ لگا لوں گی، اس نے بے بسی کے عالم میں کہا۔ لگتا ہے تم مجھ سے سچا پیار نہیں کرتے ہو۔ اگر سچا پیار کرتے تو کبھی میرے پاس نہ آتے، بلکہ رات کی تاریکی میں دور، بہت دور نکل گئے ہوتے۔ نہیں سحرش، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر پیار نہ ہوتا تو سر درد اور تاریک راتوں میں کبھی نہ تم سے ملنے آتا۔ تمہاری تڑپ میری بے بسی بنتی جا رہی ہے۔ صرف ایک بار مسکرا دو۔ اور میری بات پر اس نے ایک مرتبہ پھر ایک سرد آہ بھرتے ہوئے لبوں پر مسکراہٹ دکھا دی۔ شاید تمہیں میرے دل کی اذیت، آنکھوں کی بہتی ندیاں، چہرے کی ویرانی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ میں نے تم سے وعدہ کیا کہ کامیاب لوٹوں گا، تم مجھے دلہن کے روپ میں مسکراتا ہوا دیکھو گے۔ جاؤ، خدا کے لیے جاؤ، وہ سیاہ پہاڑوں میں چھپا بیٹھا ہے، وہ بہت ظالم اور کمینہ انسان ہے، میرے بابا کو مار دے گا۔ میں خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا اور گاؤں کی طرف رخ کر لیا، انجان ویران کٹھن دشوار گزار راستوں کی جانب ہو گیا۔ مجھے گھر والوں سے کیا کام تھا؟ مجھے تو اپنی سحرش سے آنسو، اس کی بے بسی، اس کی اداسی اور اس کی غمگین صورت عزیز تھی۔ مجھے اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنا تھا۔ میں رات بھر اس سے مچلتا رہا جس سمت میں نے سحرش نے مجھے کہا تھا۔ مجھے کالے پہاڑوں تک پہنچنا تھا، اس کے بابا کو چھڑا کر لانا تھا، اس لبوں پر مسکراہٹ دیکھنی تھی۔ میں چلتا ہی رہا، سورج کی لو پھوٹنے سے پہلے ہی کئی گاؤں کراس کر چکا تھا۔ میرا رخ ان پہاڑوں کی جانب تھا جس میں وہ خبیث انسان چھپا بیٹھا تھا۔ میں نے چلتے چلتے عہد کر لیا تھا کہ نہ صرف سحرش کے باپ کو زندہ وہاں سے لاؤں گا، بلکہ اس خستہ حال بابے کو بھی کھینچتا ہوا لاؤں گا، تاکہ سحرش اپنے ہاتھوں سے
اسے اذیت کی موت دے سکے، لیکن ایک انجانا سا خوف بھی تھا، کیونکہ تہی دامن تھا، نہ ہتھیار اور نہ ہی اپنے دفاع کے لیے کوئی آلہ تھا، لیکن ایک جذبہ تھا، محبت کا جذبہ، سیرش کو اپنانے کا جذبہ، اسے دلہن کے روپ میں دیکھنے کا جذبہ، اور یہی ایسا جذبہ تھا جو مجھے ہواؤں کے جھونکوں کی مانند آگے ہی آگے لے جا رہا تھا۔ میں نے کسی کو بھی دل کی بات نہ بتائی کہ میں کسی وجہ سے میوے سفر ہوں، کیونکہ خاردار راہوں کا انتخاب کیا ہے، کیوں ایک بہت بڑے گروہ سے ٹکراؤ کرنا چاہتا ہوں، خاموشی سے اپنی منزل کی جانب رواں دواں رہا۔ چند دنوں میں ہی میری حالت بالکل بدل سی گئی، شیو بڑھ گئی، سر کے بال الجھ گئے، کپڑے میلے ہو گئے، اور مناسب خوراک اور لمبی مسافتوں کی بدولت جسم بھی صحت مند نہ رہا۔ میں ایک درخت کے تنے کے ساتھ بیٹھ کے اور آگے کی طرف گہری نظر سے دیکھنے لگا۔ منزل کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میرے پاؤں آگے بڑھنے سے کمزور ہونے لگے تھے، لیکن پیار کی تڑپ میرے ارادوں کو تقویت بخشتی رہی، اور میری سانسیں تو سیرش کے نام سے مہکتی تھیں۔